नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह आज हम कुरान मजीद शुरू से इंशाअल्लाह पढ़ेंगे और मैं चाहती हूँ कि मैं आपको पहले थोड़ा इस किताब अज़ीम किताब की अज़मत, अहमियत और फ़ज़ीलत मैं आपके सामने थोड़ी बयान कर दूँ। इंशाअल्लाह हम उसके बाद चलते हैं, आप इसको आगे बढ़ते हैं। पहले तो अल्लाह ताला की ये किताब अल्लाह ने क्यों नाजिल फरमाई हमारे लिए, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इसका जानना। तो देखिए, कुरान मजीद अल्लाह सुब्हाना ताला की किताब है। अल्लाह ने एक ही एक किताब नाजिल नहीं फरमाई, अल्लाह ने बहुत सी किताबें नाजिल फरमाई, लेकिन हमारे पास जो ज़िक्र मिलते हैं वो तौरात, ज़बूर, इंजील, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफ़े, इनके बारे में हमारे पास आप इस तफसीर में हम देखते हैं। और इसके अलावा भी कई किताबें थीं जो अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई और उसके बारे में अल्लाह ने हमें नहीं बताया, इसलिए हमें पता नहीं चला। और इस कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको कई क़स्से तो सुनाए ही नहीं। आप बताएं, तो ऐसे कई चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने जो मुनासिब समझा हम तक पहुंचाने के लिए, आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें पहुंचा दिया। और जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि 1,24,000 पैगंबर आए हैं, लेकिन कुरान मजीद में आपको सिर्फ 25 पैगंबरों का नाम और ज़िक्र मिलेगा। तो हम नहीं जानते कि अल्लाह ने हमें इतना ही बताया और इसमें क्या हिकमत मेरे रब की थी, वो मेरा रब ही जाने। उसके बाद अल्लाह ने जो भी नबी आए उनके बारे में अल्लाह ने ज़रूर फरमाया कि देखो, मैं तुम्हारे पास जो भी हिदायत लेकर आए तुम उसकी पैरवी करना। तो यहाँ ये किताब हम सब जानते हैं, जैसे हमारे पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम हैं और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हम सब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं, इसीलिए हम उम्मत मोहम्मदिया कहलाते हैं। और हम सब में आखिरी आने वाली कौम है। हम ये भी नहीं जानते कितनी कौमें हमसे पहले आईं, इसकी तादाद तो मेरा रब ही जानता है। और हम आखिरी उम्मत कौम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मोहम्मदिया, लेकिन क़यामत के दिन सब में पहले हमारा ही फ़ैसला होगा इंशाअल्लाह। तो आएँ पहले इस किताब को जानते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह हम आगे बात करते हैं। आप कुरान मजीद की अज़मत और अहमियत का अंदाज़ा इस हदीस से लगाया जा सकता है, जिसमें कुरान मजीद के पढ़ने और पढ़ाने वाले को सबसे बेहतर करार दिया गया है। जैसा कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। अब आप देखें, यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाता है तुम में सब में बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। आप बोले हमारे पास कुरान पढ़ने वाले तो छोड़ें, सभी घर में पढ़ लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन पढ़ाने वालों को वो मुकाम और मर्तबा नहीं दिया जाता। अगर कोई उस्तादी माँ आती हैं या कोई मौलाना आते हैं तो उन्हें ऐसी हाँ पढ़ लो, लेके जाओ, किताबें पढ़ लो, चले जाओ, चले गए मौलवी साहब, बंद कर दो दरवाज़ा। इस तरह हम आपस से लाइट लेते हैं। जबकि आप देखें, तुम में सब में बेहतरीन वो हैं जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है। हमें भी चाहिए, हम जैसा टीचर्स को इज़्ज़त देते हैं, कहीं स्कूल में जाकर अपने बच्चों के टीचर्स से मिलते हैं, तो उसी तरह ये जो आपके अल्लाह का कलाम पढ़ाने वाले लोग हैं, इन्हें भी बहुत ही एहतराम के साथ, इज़्ज़त के साथ इनसे मिला जाए, क्योंकि ये तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। ये कोई मामूली काम नहीं है आप कुरान पढ़ना और पढ़ाना। तो हम सबके भी हाथ में है कि हम भी सबसे बेहतर बन सकते हैं। आप ये याद रखें, आप कुरान पढ़ेंगे तो आप पढ़ाएंगे,
تو پہلے آپ پڑھیں اسے، اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں۔ انشاءاللہ میرا رب وہ دن بھی آپ کی زندگی میں ضرور لائے گا جب اس کو پڑھائیں آپ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کا دل کا حال جانتا ہے۔ کوئی چیز دنیا میں ناممکن نہیں ہے، سب ممکن ہے، بس خالص نیت چاہیے آپ کی، اور اس میں محنت چاہیے۔ کوئی بھی علم آپ کو اس طرح نہیں مل جاتا، ہر علم کے پیچھے آپ کو محنت ضروری ہے، خواہ وہ قرآن کا علم ہو یا آپ کی دنیاوی علم ہو، اس کو محنت، سنسیئرٹی، یہ بہت ضروری چیزیں ہیں۔ اور آپ کی دلچسپی، آپ کی لگن، آپ کا انٹرسٹ، یہ بہت چیزیں اسی طرح آپ قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں اور پڑھا سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ دیکھیں انشاءاللہ ابھی میں آپ کا آگے بھی ذکر کروں گی، صحابہ اکرام کیسے تھے۔ وہ 10 آیت سنتے تھے، اس کو پڑھتے، اس کو سیکھتے، اس پہ عمل کرتے، اس کے بعد وہ دوسری اگلی صورتیں یاد کرتے تھے اور اگلی صورتوں پہ جاتے تھے، اور ہم پڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ اس کو دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے وہ دبا اور پھٹا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو اس کے خوف سے وہ دبا اور پھٹا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر آپ نازل کیا، اور جس سے وہ ہم تک سمجھے آپ اس کو پہنچا۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آپ قرآن اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں ہماری زندگی کے تمام معاملات جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں وہ اس میں لکھے ہیں، اور بچے کی آپ پیدائش سے لے کر جہاں تک انسان اپنی زندگی جیتا ہے، پھر وہ اپنا آخری سفر کرتا ہے، پھر وہ قیامت کے دن بھی وہ اٹھایا جائے گا، اس حد تک اللہ نے اس میں ہر ایک بات اللہ نے بتا دی کہ ایک مسلمان، ایک مومن، ایک انسان کا طریقہ کار جینے کا کیا ہے۔ بس اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں غور و فکر کریں اور اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو اس پہ عمل کروا دے۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں آپ یہاں پہ آتا ہے قرآن مجید کے پڑھنے اور پڑھانے والوں میں جو فرق ہے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مثالوں کے ذریعے بتایا ہے۔ وہ مومن جو قرآن پڑھتا اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے نارنگی یا سنترے کی طرح ہے، اس کا ذائقہ بھی لذیذ ہے اور خوشبو بھی عمدہ ہے، اور وہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا مگر اس کے مطابق عمل کرتا ہے کھجور کی طرح ہے کہ اس کا ذائقہ اچھا ہے مگر اس میں خوشبو نہیں۔ اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ مومن جو قرآن پڑھتا ہے اور اس پہ عمل بھی کرتا ہے، قرآن کی ہر آیت پہ وہ عمل کرتا ہے، تو اس کی مثال نارنگی یا سنترے کی طرح ہے کہ اس کا ذائقہ بھی اچھا ہے اور خوشبو بھی عمدہ ہے، اور وہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا مگر اس کے مطابق عمل کرتا ہے تو کھجور کی طرح ہے کہ اس کا ذائقہ اچھا ہے مگر اس میں خوشبو نہیں۔ تو اب آپ پہ ڈپینڈ ہے کہ آپ یا تو نارنگی سنترا بنے یا آپ کھجور بنے۔ اللہ سے دعا کریں کہ میرا رب ہم سب کو اللہ تعالیٰ پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر کتاب اللہ کی تلاوت کریں اور آپس میں سے سیکھیں اور سکھائیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، انہیں رحمت ڈھانپ لیتی ہے، انہیں فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور ان کا ذکر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں میں کرتا ہے جو اس کے پاس ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر، مطلب یہاں پہ مسجد کی بات ہو رہی ہے کہ مسجد میں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں اس کو سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان پہ سکینت نازل کرتا ہے اور رحمت اللہ کی انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور فرشتے بھی انہیں گھیر لیتے ہیں، اور ان کا ذکر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں میں کرتا ہے جو اس کے پاس ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ بولیں، آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا ذکر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے پاس کریں؟ آپ بتائیں، یہ ہم سب کی دلی خواہش ہے، اور یہ اولین خواہش ہے ہم سب کی کہ میرا رب، ہمارا نام بھی میرا رب اپنے منہ سے لے۔ ہم نہیں جانتے میرا رب کیسا ہے، لیکن ہمارا نام بھی اللہ تعالیٰ کی زبان پر آئے،
اللہ تعالیٰ ہمارا نام لے، دعا کریں آپ، اللہ تعالیٰ ہمارا شمار اللہ کے پاس ذکر کرنے والوں میں ہوں، اور میرا رب فرشتوں میں ہمارا بھی نام لے کر میرا رب ذکر کرے۔ تو آج کے بعد آپ یہ ٹھان لیں کہ آپ کو کیسا بھی، دیکھیں ہم تو مسجدیں جا نہیں سکتے، ہم جا سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو یہ حدیث اس سے پہلے بھی شاید بتائی تھی ان صورتوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تمہاری عورتوں کو اگر وہ مسجد جانے کی اجازت مانگیں تو دے دیا کرو۔ تو مسجد جانا عورتوں کے لیے کوئی آپ گناہ یا کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ صحابہ اکرام جب مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو ان کے پیچھے ان کی بیویاں اور ازواج مطہرات بھی نماز پڑھتی تھیں۔ تو آپ جا سکتے ہیں مسجد، لیکن یہاں پر مسجدوں میں وہ سہولتیں نہیں ہوں گی، تو آپ گھر بیٹھ کر آپ کسی بھی جگہ آپ اللہ کی کتاب پڑھیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ ضرور آپ پہ سکینت نازل فرمائے گا، اور آپ رحمت اللہ کی ڈھانپ لے گی، اور فرشتے آپ کو گھیر لیں گے، اور آپ کا ذکر بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں کرے گا۔ آپ یقین کریں، اس پہ میرے کو ایک حدیث یاد آ گئی، حدیث نہیں، ایک واقعہ یاد آ گیا کہ جب استاذہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی ہمارے پاس آئی تھی الخبر میں، تو وہ ہمارے اسکول بھی آئی تھی، ISD دمام، تو بہت پیاری شخصیت ہیں وہ، بس الفاظ کم پڑیں گے ان کی بارے میں ذکر کرنے کے لیے، اب آپ سمجھیں بس لاجواب ہیں وہ ماشاءاللہ، بہت مطلب ایک اتنی پیاری نرم بات کرنے والی ہستی، اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھی، بہت آپ عاجزی ان کے ساری ان میں کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ تو یہی آپ یقین کریں بات وہاں پر ہو رہی تھی، تو میں نے استاذہ سے کہا کہ استاذہ آپ کا ذکر تو بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ضرور کرتا ہوگا فرشتوں کے ساتھ، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی ذکر اللہ تعالیٰ وہاں پہ فرشتوں میں کرے۔ تو آپ یقین کریں انہوں نے میرا ہاتھ، ان کا ہاتھ میں بہت دیر تک پکڑی رہی، کیونکہ اتنا نرم ان کا ہاتھ تھا، دل چاہ رہا نہیں تھا کہ ان کے ہاتھ میں چھوڑوں، تو انہوں نے ان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہی تھا، تو انہوں نے ہاتھ پکڑ کر کہا ضرور کرے گا آپ لوگوں کا بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ذکر آسمانوں میں۔ یہ پڑھ کر مجھے وہ قصہ یاد آ گیا، اس لیے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہم سب کا ذکر میرا رب آسمانوں میں فرشتوں کے سامنے کرے انشاءاللہ۔ بس میں نے آپ سے کہا نا، ہماری لگن، ہماری محنت چاہیے، ہمارا انٹرسٹ چاہیے، میرا رب ضرور انشاءاللہ ہمیں وہ مقام و مرتبہ ضرور انشاءاللہ میرا رب دے گا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ، آپ یقین کریں اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بہت ہی مہربان ہے، بس ہم ہی ہیں جو میرے رب کے احکامات کے ساتھ اس کے حضور میں حاضر نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ محبت کرنے والوں میں سب میں زیادہ ہے اپنے بندوں کو۔ اب دیکھیں آگے ہم پڑھتے ہیں، صحابہ اکرام کا جو عمل تھا اس کے بارے میں یہ آ رہا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم میں سے جب کوئی سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھ لیتا تو وہ ہماری نظروں میں جلیل القدر آدمی ٹھہرتا تھا۔ حضرت ابن عمر نے صرف سورہ بقرہ کے حفظ کرنے پر 8 سال صرف کر دیے تھے۔ اب آپ دیکھیں 8 سال انہوں نے صرف حضرت ابن عمر نے اس کو حفظ کرنے میں کر دیے تھے۔ ظاہر ہے یہ 8 برس محض الفاظ یاد کرنے پر صرف نہیں ہوئے تھے، بلکہ یہ قرآن کی حکمت، اس کے حقائق جاننے اور اس پر عمل پیرا ہونے پر صرف ہوئے تھے۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا، آپ کی زبان پر اسے جاری کیا اور پڑھایا، اسی طرح اس کے معنی و مطلب کی بھی تعلیم دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس کا بیان کرنا اور سکھانا ہمارے ذمے ہے، اسی لیے آپ پر حکمت بھی اتاری، تنہا قرآن نہیں اتارا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور آپ پر اللہ تعالیٰ نے کتاب و حکمت اتاری اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ حکمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اقوال و افعال اور تقاریر ہیں جن کے بغیر قرآن کو سمجھنا ناممکن ہے۔ اس طرح صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پڑھنا، اس کے معنی و مطلب سیکھنا اور اس پر عمل کرنا سیکھا، اور ان تینوں چیزوں کی تعلیم اپنے تابعین کو دی۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہی آپ کے اس
لائن سے، ان الفاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے سنا ہوگا بہت سے لوگوں کو اگر آپ قرآن پڑھنے کے لیے بلائیں، سیکھنے کے لیے بلائیں، تو وہ کہتے ہیں ہم روز قرآن پڑھتے ہیں، ہم معنی سے بھی پڑھ لیتے ہیں اور اس کی تفسیر بھی پڑھ لیتے ہیں. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں. مگر آپ یہاں پہ دیکھیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اللہ تعالیٰ نے اتارا تو آپ نے انہیں پڑھایا، اس کے معنی بتائے، اس کا مطلب یہ سمجھا، اور سب میں بڑی چیز تو یہ سمجھا کہ اس پہ عمل کرنا سکھایا. کتنی بڑی بات ہے. آپ کو کون گھر میں عمل کرنا سکھاتا ہے؟ آپ بتائیں مجھے. کوئی آپ کو عمل کرنا سکھاتا ہے؟ آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، آپ بے شک دل میں یہ سوچ لیتے ہیں کہ میں اس پہ ضرور یہ پڑھ لی نا، اب اس پہ عمل کروں گی. لیکن کون آپ بتائیں کہ اپنی بات اپنے کو ہی اتنی کہاں اچھی سمجھ میں آتی ہے؟ آپ بتائیں. ہماری روزمرہ زندگی میں سے کئی باتیں ہوتے رہتی ہیں کہ آپ کی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی. جب آپ کے ذہن میں وہ چیز آپ کو بالکل سمجھ آتی ہے، سامنے والا بولتا ہے تو آپ کے ذہن میں سمجھ آتا ہے. تو اس تعلیم کے لیے، قرآن کی تعلیم کے لیے آپ یاد رکھیں، کوشش کریں آپ قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے بیچ بیٹھیں، مدرسے جائیں، اور جہاں آپ کو موقع ملے ایسے لوگوں سے اگر آپ کی ملاقات ہو تو اس کو آپ زیادہ اس کے بارے میں آپ خود پوچھیں، اور اپنے جو بھی آپ کے ڈاؤٹس ہوں، یہ آپ کے اگر کوئی آپ یقین کریں آج بھی ہم لوگ اتنا ماشاءاللہ جو بھی پڑھتے ہیں، رب ہمیں پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے، اور ہم نے پہلے پڑھا. آج بھی ہم کنفیوز ہوتے ہیں کبھی کئی چیزوں میں. ہم اپنے استاذہ سے پھر آپ میسج میں پوچھتے ہیں کہ اس چیز کا کیا مطلب ہے. تو دیکھیں مطلب ویسے سمجھ میں آنا چاہیے جیسا میرا رب فرماتا ہے. ہم گیسز تو بہت کرتے ہیں لیکن دل کو ایک سکون آ جاتا ہے جب صحیح بات ہمیں پتہ چل جاتی ہے. تو قرآن کریم آپ یقین کریں اس کو پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے. آپ کو میں اور اس میں کچھ حدیثیں میں آپ کو بتا دوں. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قرآن کثرت سے پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت والے دن یہ اپنے پڑھنے والے ساتھیوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن آپ کو پڑھنے والے کے لیے سفارشی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ پر قرآن مجید کو قوت گوئی عطا فرمائیں گے، اور وہ اپنے قاری اور عامل کے گناہوں کی مغفرت کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا جسے اللہ قبول فرمائیں گے. مطلب اس میں بتایا گیا ہے جو شخص قرآن پڑھے گا تو آپ کے قیامت والے دن قرآن آ کر کہے گا کہ اے میرے رب، اس کو یہ مجھے روز پڑھتا تھا اور اس پہ عمل بھی کرتا تھا. یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے. اور ایک آپ حدیث دیکھیں، حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت والے دن قرآن کو اور ان لوگوں کو جو دنیا میں اس پر عمل کرتے تھے بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا. سورہ بقرہ اور سورہ العمران ان کے آگے آگے ہوں گی، اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں یہ صورتیں زیادہ پڑھا کریں، آپ یہ جھگڑا کریں گی اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے. اور ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. سبحان اللہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور وہ صحت کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے میں ماہر ہے تو وہ قیامت والے دن بزرگ نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا. اور جو قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اس کے لیے پڑھنے میں اس کو مشقت ہوتی ہے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں قرآن کو بہت اچھے سے پڑھنا چاہیے، اس کو زینت دینے کے لیے کہا گیا تو اچھی آواز میں پڑھیں. آپ آگے ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مومن کی مثال جو قرآن کریم پڑھتا ہے نارنگی سی ہے کہ اس کی خوشبو بھی اچھی ہے اور اس کا مزہ بھی اچھا ہے، اور اس مومن کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا کھجور کی سی ہے، اس کی خوشبو نہیں لیکن اس کا مزہ میٹھا ہے. اور اس منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے خوشبودار پودے جیسے گلاب، یاسمین وغیرہ کی طرح ہے جس کی خوشبو اچھی ہے اور اس کا مزہ تلخ ہے. اور اس منافق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا یتامہ کی طرح ہے جس میں خوشبو نہیں اور اس کا ذائقہ کڑوا ہے. اب یہاں پر یہ بتایا جا رہے ہیں آپ کہ جو پڑھتا ہے
اس کی مثال نارنگی، عمل بھی کرتا ہے اس کی مثال نارنگی کی طرح ہے، جو صرف آپ پڑھتا ہے اور اس کا عمل آپ قرآن کے طرح ہوتا ہے، اس کا مزہ بھی اچھا ہے، اور آپ جو قرآن نہیں پڑھتا لیکن صرف عمل کرتا ہے تو اس کی مثال جو دی گئی ہے وہ کھجور کی طرح دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حافظ اور اس پر عمل کرنے والا مومن تو خوش رنگ اور خوش ذائقہ پھل کی طرح اللہ کے پاس مقبول ہیں، اور لوگوں میں بھی اس کی عزت ہے۔ جو مومن حافظ قرآن نہیں ہے تاہم قرآن کا عامل ہے، اللہ کے یہاں اور لوگوں کی نظروں میں یہ بھی اچھا ہے، اور قرآن پڑھنے والے منافق کا ظاہر اچھا ہے لیکن باطن گندا اور تاریک ہے۔ اور آخر میں اس منافق کا ذکر ہے جو قرآن نہیں پڑھتا، اس کا ظاہر و باطن دونوں ناپاک ہیں۔ اب آپ اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سرفراز فرمائے گا اور اسی کی وجہ سے دوسروں کو ذلیل کر دے گا۔ اب آپ دیکھیں یہ دونوں آپ کے سامنے ہیں، جو قرآن پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو سرفراز فرمائے گا، اور جو نہیں پڑھے گا اس کو ذلیل کرے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف 2 آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے، ایک وہ آدمی جسے اللہ نے قرآن عطا کیا یعنی اسے حفظ کرنے کی توفیق دی، پس وہ اس کے ساتھ رات اور دن کی گھڑیوں میں قیام کرتا ہے یعنی اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور دوسرا وہ آدمی جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا، وہ اسے اللہ کی راہ میں رات اور دن کی گھڑیوں میں خرچ کرتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو حفظ کرنے کی توفیق بھی بہت نصیب سے ملتی ہے، اور یہاں پہ کیا ہے، قرآن اللہ تعالیٰ نے جس کو دیتا ہے اور حفظ کرنے کی بھی توفیق دی، اور وہ اس کے ساتھ رات اور دن کی گھڑیوں میں قیام کرتا ہے۔ قیام کرنا کہتے ہیں بس وہ اس کو پڑھتا رہتا ہے یعنی اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے، اور دوسرا وہ آدمی جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا، وہ اسے اللہ کی راہ میں رات اور دن کی گھڑیوں میں خرچ کرتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پتہ ہے نا کہ حسد کرنا کسی سے نیکیاں کھا جاتا ہے، لیکن ایک مومن مسلمان ان 2 چیزوں سے کسی سے حسد کر سکتا ہے کہ آپ اس میں حسد کریں، وہ ماشاءاللہ زیادہ دن اور رات میں کتنے گھنٹے وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ گزارتا ہے، آپ اس سے زیادہ وقت اللہ کی کتاب کے ساتھ گزاریں۔ اور اللہ نے اگر کسی کو مال دیا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ اپنا مال کس طرح خرچ کرتا ہے، اگر وہ اللہ کے بندوں پر خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ نے جیسے حکم دیا ہے اس کے مطابق خرچ کرتا ہے، تو آپ بھی اس کے آپ سبقت لے جائیں، اس سے زیادہ آپ بھی خرچ کریں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کی کتاب قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا، اس کے لیے 1 نیکی ہے، اور 1 نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، یعنی یہ 3 حرفوں سے ملا ہوا ہے، اور 3 میں 30 نیکیاں پڑھنے والے کو ملیں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ یاد نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ دیکھیے آپ، بے شک وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ یاد نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت صاحب قرآن پڑھنے والے اور اسے حفظ کرنے والے سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور اس طرح آہستہ آہستہ تلاوت کر جیسے تو دنیا میں ترتیل سے پڑھتا تھا، بس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں آپ، قرآن اسی لیے دنیا میں رہ کر ہی ہمیں قرآن پڑھنا اور یاد کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قرآن کی حفاظت دیکھ بھال کرو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یہ قرآن سینوں سے نکل جانے میں اس اونٹ سے زیادہ تیز ہے جو رسی میں بندھا ہوا ہو اور اسے کھول کر بھاگ نکلنے والا ہو۔ دیکھیں آپ، قرآن بہت جلد سینوں سے نکلتا ہے،
جیسا اونٹ بندھا ہوا ہو اور جیسا رسی کھول کے وہ بھاگنے والا ہو۔ اسی لیے قرآن کو آپ سینوں میں رکھ کر اس کو دہراتے رہیں، نہ کہ اس کو بھول جائیں۔ قرآن بار بار پڑھتے رہیں، یہ بھولنے کی نہیں، یہ یاد کرنے کی چیز ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت اور دیکھ بھال کا مطلب ہے کہ پابندی سے اس کی تلاوت کی جائے، ورنہ غفلت کی صورت میں انسان اسے اتنی تیزی سے بھولتا ہے کہ اتنی تیزی سے اونٹ بھی رسی تڑا کر نہیں بھاگتا۔ یہ تیزی سے بھول جانے کے بارے میں کہا ہے۔ اب آپ دیکھیں، اگر قرآن نہیں ہم روز تلاوت کریں گے تو بس وہ بھی غفلت کی وجہ سے ہم بھول جائیں گے اسے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ کسی چیز کے لیے اس طرح کان نہیں لگاتا جس طرح وہ اپنے اس خوش آواز پیغمبر کے لیے کان لگاتا ہے جو قرآن کو غنا کے ساتھ اونچی آواز میں پڑھتا ہے۔ کان لگاتا ہے کہ معنی سنتا ہے، اور یہ اشارہ ہے کہ اسے پڑھنے والے سے اللہ خوش ہوتا ہے اور اس کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کان لگا کر توجہ سے سنتا ہے۔ یہ جہاں ایک طرف اس کی رضا اور قبولیت کی دلیل ہے، وہاں دوسری طرف اس کی ایک صفت کان اور اس سے سننے کا بیان ہے جس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ تاہم ہم اس کی کیفیت بیان کر سکتے ہیں، نہ اسے کسی کے ساتھ تشبیہ ہی دے سکتے ہیں۔ غنا کے ساتھ پڑھنے کا مطلب گانے کی طرح تکلف سے پڑھنا نہیں ہے جیسے آج کل کے کچھ قاری اس طرح پڑھتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب تجوید اور حسن صوت کے ساتھ، اچھی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے جس سے رقت طاری ہو۔ اس میں خوش آوازی اور سوز سے قرآن کی ترغیب ہے۔ تاہم یہ ضروری ہے کہ حرفوں کی ادائیگی اس طرح ہو کہ اس میں کمی بیشی نہ ہو۔ اب آپ دیکھیں، اس میں کمی بیشی نہ ہو، اسی طرح پڑھیں، پورا ایک حرف کا آپ پورا ادا کر کے پڑھیں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ پڑھتے وقت کچھ لوگ الفاظ اندر چلے جاتے ہیں، اس پر غور کرنا چاہیے انسان کو۔ آپ یہاں پہ ایک ہے، حدیث ہے، حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے، تمہیں حضرت داؤد کے سروں میں سے ایک سر خوش آوازی دی گئی ہے۔ اور مسلم کی ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اگر تم مجھے دیکھ لیتے کہ جب کہ گزشتہ رات میں تمہاری قرات سن رہا تھا تو یقیناً تم خوش ہوتے۔ اب یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ آپ حضرت موسیٰ اشعری جو تھے وہ بہت ہی خوش آواز میں قرآن پڑھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان کے قرآن سنا اور کہا کہ اے ابو موسیٰ، تمہیں داؤد علیہ السلام کے لحن میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے، کیونکہ وہ قرآن بہت اچھی آواز میں پڑھتے تھے۔ تو اب دیکھیں، یہاں پہ آپ کے بارے میں قرآن کے بارے میں سب کچھ آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ اب آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ کس طرح اس کو سیریس لیں۔ اس کا ایک لفظ بہت اپنے آپ میں بہت معنی رکھتا ہے، اور اللہ نے یہ کتاب صرف ہمارے لیے نازل کی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں غور و فکر کریں، اور یہ ہماری اسی حساب سے ہم اپنی زندگی گزاریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، کوئی آپ کے پاس قافلہ آیا اور انہوں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ وہ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ تو بولے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی چلتا پھرتا قرآن بنے، ہمارے اخلاق، ہمارا عمل ویسا ہو۔ تو اللہ سے دعا کریں، ہم اس دعا کے ساتھ انشاءاللہ ہم قرآن کو شروع کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق، نیک ہدایت دے، ہم ویسے ہی پڑھیں جیسا میرے رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا، انہیں سمجھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پڑھایا، انہیں سمجھایا اور عمل کرنے کا بھی طریقہ بتایا۔ اسی لیے آپ دیکھیں، میں آپ کو کوشش کرتی ہوں کہ میں آپ کو مثالوں کے ذریعے سمجھاؤں کہ آپ کس طرح اس پہ عمل کر سکتی ہیں۔ میرے کہنے کا صرف مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک نہیں تو دوسری بات سے آپ اس کو سمجھ جائیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے صرف ہماری رہنمائی کے لیے دین اسلام کو کہ ضابطۂ حیات و دستور زندگی بنا کر آپ نے اس کتاب کو بھیجا کہ ہم اس کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔
تو ہمارے آج سے آپ ہمارے پہ لازم ہے کہ ہم اس کو صرف پڑھے ہی نہیں، اس پہ ہم عمل بھی کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کو بھی کہا کہ آپ اسے پڑھ کر آپ بھولے نہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو چھوٹا سا ذکر کرتے چلوں، حضرت عبداللہ بن مسعود کا یہاں پر ہے کہ صحابہ اکرام جیسے تھے، آپ اس میں بتایا گیا ہے حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ میں سے خصوصاً خلفائے راشدین کا تفسیر قرآن میں مقام بہت بلند ہے۔ آپ جانتے ہیں نا خلفائے راشدین کون تھے؟ خلیفہ کی جمع ہے۔ ہمارے 4 خلیفہ گزرے ہیں، حضرت سب میں پہلے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اس کے بعد جو چوتھے خلیفہ ہمارے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ تو یہاں پہ کیا بتایا گیا ہے؟ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ میں خصوصاً خلفۂ راشدین کا تفسیر قرآن میں مقام بہت بلند تھا۔ یہ چاروں خلفۂ راشدین، انہیں خلفۂ راشدین کہا جاتا ہے۔ آپ یاد رکھیں، اگر کوئی آپ سے سوال کرے خلفۂ راشدین کتنے تھے تو آپ کو کہنا چاہیے کہ وہ 4 تھے۔ اگر انہوں نے کہا نام بتائیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، تو آپ ان 4 کے نام بتائیں۔ تو انہی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ان کا مقام بہت بلند تھا آپ تفسیر قرآن میں۔ اور اسی طرح عبداللہ بن مسعود کو بھی تفسیر سے خصوصی شغف تھا۔ یہاں پہ بتائیں عبداللہ بن مسعود بھی وہی انہی کے ساتھ کے صحابہ اکرام تھے۔ یہاں پر آپ دیکھیں ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، یہ امام بخاری و مسلم نے ان کی روایت کو ذکر کیا ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کتاب اللہ میں نازل ہونے والی ہر صورت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کہاں نازل ہوئی، اور کتاب اللہ کی ہر ایک نازل شدہ آیت کے متعلق میں جانتا ہوں کہ یہ کن کن کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ کسی کو کتاب اللہ کا مجھ سے زیادہ علم ہے تو میں اس کی خدمت میں حاضر ہونے میں قطعاً دریغ نہ کروں گا، خواہ کتنا طویل سفر کر کے ہی جانا کیوں نہ پڑے۔ اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے، یہ جو صحابی تھے عبداللہ بن مسعود، یہ بھی ماشاءاللہ تفسیر میں ان کو بہترین اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی علم سے نوازا تھا۔ تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو ہر آیت صورت کہاں پر نازل ہوئی، کن کن کے بارے میں نازل ہوئی، یہ سب کچھ جانتے تھے۔ اتنا جانتے ہوئے بھی سبحان اللہ، یہ اگر ان کو یہ اپنے آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ مجھ سے زیادہ بھی علم کسی کے پاس ہے تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کے وہ بھی علم لینے کو میں مہینوں طویل سفر کر سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا مبارک لوگ تھے وہ، آپ دیکھیں۔ اب آپ دیکھیں صحابہ اکرام یہاں بھی ہے، حضرت صحابہ اکرام میں سے تفسیر کے باب میں ایک بہت اونچا نام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی، آپ کی دعا کی برکت سے ترجمان قرآن کے منصب پر یہ فائز تھے۔ آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی، سبحان اللہ، اے اللہ انہیں کتاب کا علم عطا فرما، اللہم علمہ الکتاب اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ انہیں دین میں فقاہت نصیب فرما، اے اللہ انہیں حکمت و دانش سکھا۔ اب سبحان اللہ، یہاں پہ آپ دیکھیں حضرت عبداللہ بن مسعود کی بھی تفسیر میں آپ کے مقام و مرتبے کا اعتراف کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ ابن عباس قرآن مجید کے بہترین مفسر ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیں کیا صحابہ اکرام تھے اس زمانے میں بھی، اور ایک ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بتایا گیا ہے، یہ اس بارے میں بہت زیادہ اس میں تفسیریں ہیں ڈیٹیل ہیں، بہرحال میں آپ کو جو مناسب سمجھی میں نے آپ کو بتایا۔ بس آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور انشاءاللہ آپ یہ آڈیو سنیں، اس کے بعد میں آپ کو دوسرا آڈیو سورہ فاتحہ سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیں آپ انشاءاللہ، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سفر بہت ہی آسان کرے، اور ہم سب کی دلچسپی، ہمارا انٹرسٹ اس میں قائم و دائم رہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی محنت چیز کرے اور ہمیں پڑھنے، پڑھانے اور سکھانے والا بنائے اور عمل کرانے والا بنائے۔ یہ ضرور دعا کریں آپ لوگ انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔